तमाम गौर से सुनिएगा भाई मेरे, तकरीर तो हो चुकी है, अब खाली इस वक्त जरूरत है वाज की, तो लिहाजा मैं उसी मूड में आज खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह कहे कि वो दिलों में बात कर जाए, ठीक है ना। तो ख्याल क्या किया कि गुनाह मैंने किया, खता मैंने किए, कल मैदान महशर हम पहुंचेंगे, वहां अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हिसाब व किताब करेगा, नामे अमाल खुल जाएंगे, दफ्तर खुलेगा, मेरे जुर्म खुलेंगे और अल्लाह ताला सजा देगा, तो उसकी सजा में हमेशगी और नवाए उधर मत देखो, उधर नीली सगरी आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, ठीक है। उनको देखते रहेंगे, मुझे फिर नहीं देख पाएंगे, न जाने कब देखेंगे, वही 3-4 साल के बाद खोया हूं मैं, तो भाई ठीक है। गौर से सुनिए, कहा अल्लाह सजा देगा, महशर में हमेशगी और दवाम है, लेकिन चलो उस रऊफ मुस्तफा के पास, उस रहीम मुस्तफा के पास, वो सजा जो हमें रब से मिलनी है, रब से ना लेकर महबूबे रब से ले लो, रब्बुल आलमीन से नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन से सजा लो, क्योंकि उनकी सजा में मजा है, उनकी सजा में भी मजा है। बड़ी से बड़ी सजा रसूल रहमत देंगे तो मौत की सजा होगी, और जब मुझे मौत आ रही होगी तो सामने जलवे रसूल होगा। इससे अच्छी बात क्या होगी कि निगाहों में और दिल में तस्वीरें यार को बसा के मरूं, इससे अच्छा क्या है। तो लिहाजा हजरत अबू लुबाबा बारगाह रिसालत पनाही में हाजिर हुए, और हाजिर होकर हजरत अबू लुबाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह मुझसे खता हो गई, मेरी खता की माफी चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू लुबाबा, अपने रब से मग़फ़िरत के तलबगार बनो, अल्लाह गफूर अल्लाह रहीम है। लेकिन अब बोलो हुजूर क्या फरमा रहे, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गफ्फार और गफूर है, काम डूब गया। लेकिन हजरत अबू लुबाबा मचल गए और उन्होंने अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, मैं तो इसी दरे दौलत से माफी का तलबगार हूं, जब तक मेरी खता की माफी नहीं होगी इस दरे दौलत से टलूंगा नहीं। नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह से माफी मांगो, और सहाबी क्या कह रहे हैं, मैं तो आप ही के दर से माफी का तलबगार हूं। बोलो जिद है कि नहीं है? अरे यार बोलो ना भाई, जिद है ना, लेकिन नीयत खराब नहीं है, नीयत बड़ी अच्छी है। खंबे से अपने को बांध लिया रस्सी से, एक दिन नहीं 3 दिन बने रहे, 3 रात बने। और जरा सोचो मेरे रसूल कैसे मेहरबान है कि अगर कोई हिरन, वाकया सुना होगा आपने ना, हिरन, और वो पहेलिए के जाल में फंस जाए और हुजूर का उधर से गुजर हो और वो अर्जी लगा दे, तो सरकार उसकी आजादी की फिक्र रखें। एक जंगली जानवर की आजादी की फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रख रहे हैं, लेकिन उनके शहीद सहाबी और खंबे से बने हुए हैं, रस्सियों से जकड़े हुए हैं, क्या मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं हुई होगी? फजर में आए तो देखें, जोहर में आए तो देखें, असर में आए तो देखें, मगरिब में आए तो देखें, शाम में आए तो देखें, तहज्जुद में आए तो देखें, कोई मिलने के लिए आए हुजरे रसूल से मस्जिद नबी में आए तो देखें, कोई किसी वक्त को कहीं भेजना हो, सरकार तशरीफ लाए फिर देखें, असहाबे सुफ़ा को दर्स देना हो, तशरीफ लाए फिर देखें। जब जब मस्जिद नबी में सरकार का दाखिला होता है, अबू लुबाबा पे नजर पड़ती है, क्योंकि वो खंबे से बंधे हुए हैं। बताओ, हिरन को तो एक पल में आजाद करा दिया, यहाँ 3 शबाना यौम अबू लुबाबा खंबे से बंधे हुए हैं, लेकिन क्या मेरे मुस्तफा को इनकी आजादी की फिक्र नहीं होगी? तो मैंने बताया, नबी वो होता है जो गैब की खबरें देने वाला होता है,
جب ابو لبابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے تو رسول پاک نے صرف ابو لبابہ کو نہیں دیکھا تھا، ابو لبابہ کے مقدر کو دیکھا تھا، ان کی تقدیر کو دیکھا تھا کہ یہ ابو لبابہ جب میری بارگاہ میں مچلے گا تو عرش پر باب رحمت کھل جائے گا، اور جب باب رحمت کھلے گا تو لوح میں محفوظ وہ آیت کریمہ جو لوح میں محفوظ ہے مجھ پر نازل ہو جائے گی، اور جب وہ مجھ پر نازل ہو جائے گی تو صرف ابو لبابہ نہیں بخشا جائے گا، صبح قیامت تک کا ہر وہ امتی بخش دیا جائے گا جو میری بارگاہ میں آگے معافی کا طلبگار وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنے الفاظ پر ظلم کرو تو کہیں اور نہیں، دربار محمدی میں حاضری دو۔ حضور اگر تمہارے لیے دعا فرما دیں گے نا تو تم اللہ کو بڑا غفور جانو، بڑا رحیم جانو۔ بات سمجھ گئے؟ تو بولو ضد تو وہ بھی تھی، ضد تو یہ بھی ہے۔ وہاں نیت خراب تھی تو مردود ہو گئے، یہاں نیت اچھی تھی تو مسعود ہو گئے۔ تو برادر اسلام ضد کرنا بری چیز نہیں ہے، مگر نیت کو صحیح رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آؤ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں عقیدے کے تعلق سے کچھ سلوگنز دے کے جا رہا ہوں کہ جو آج کل لوگ گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں، پھر کہتے ہیں حضور ہماری طرح۔ اب آؤ اس کے لیے ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سرکار کی عظمت جو ہے وہ آپ کے ذہن و دل پر چھاتی رہے۔ سنو، میدان جنگ ہے، صحابہ کرام ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن سورج کی گرمی ہے کہ جس سے پیاس کی شدت ہوتی ہے، بار بار صحابہ مشق سے پانی لیتے ہیں، تھوڑا سا اور تر کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مشق کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب جب پانی مشق کا ختم ہو گیا، قطرے قطرے نچوڑ لیے، تو وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی بھائی کیلنڈر لپیٹ لو، گھر میں دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ابھی ادھر دیکھو، ٹھیک ہے؟ اپنے کیلنڈر کو اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ اس کی برکت سب کے گھروں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ موڈ نہیں تو بتا دوں، میں بند کر دیتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ سنیں گے آپ لوگ؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو ہدایت حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ تو سنو، پانی ختم ہو گیا تو کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ پانی نہیں ہے تو کس سے پانی مانگو گے؟ اے اللہ برسات نہیں ہو رہی، کس سے مانگو گے؟ اے اللہ برسات دے دے، اے اللہ پانی دے دے، مانگو گے نہیں مانگو گے؟ معلوم کیا ہوا کہ مدد مانگنی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ لیکن اگر اللہ کا محبوب موجود ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنا دیا ہو تو اب مدد کس سے مانگی جائے گی؟ تھوڑا سا مثال پیش کر دوں۔ کمیٹی والے اگر ابھی ایک جلسے کے آخر میں کچھ نہ کچھ تبرک ضرور لائے ہوں گے، ہے نا؟ جو آپ میں تقسیم ہوگا تو صدر صاحب بانٹیں گے کہ سیکریٹری صاحب بانٹیں گے؟ کون بانٹے گا؟ یہ کسی کو ذمہ دار بنا دیں گے نا، ایک تھرڈ پرسن کو بھی اگر یہ ذمہ دار بنا دیں گے تو آپ کس کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے؟ بولو، کسی تھرڈ پرسن کو بھی دے دیا کہ بھائی اس کو بانٹو، اس کو قاسم بنا دیا گیا، تو اگر اسے قاسم بنا دیا گیا ہو، تقسیم کرنے والا بنا دیا گیا ہو، تو کس کے پاس جاؤ گے؟ سیکریٹری صاحب کے پاس؟ زیادہ مل جائے گا، ان کے پاس تو ایک بھی نہیں ملے گا، ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے تو سب دے دیا ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، اللہ کے خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس رب العالمین نے اپنے خزانے کی کنجی جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ عزیزو جی، خود رسول پاک فرماتے ہیں اللہ موتی وانا من القاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، نہ اس کے دینے میں کمی ہے نہ میرے بانٹنے میں کمی ہے۔
تو قاسم نعمت موجود ہے، ورنہ صحابی خود مستجاب الدعوات ہیں۔ صحابی جیسا مرتبہ غوث نہیں پا سکتا ہے، صحابی جیسا مرتبہ کوئی پا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ اگر وہ دعا کرتے تو کیا پانی نہیں ملتا؟ میرا یقین کہتا ہے کہ برسات ہوتی سب سیراب ہو جاتے، میرا یقین کہتا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے پانی لے کے اتر پڑتے، میرا یقین کہتا ہے کہ اجنہ زمزم کا پانی لے کے حاضر ہو جاتے، لیکن ان صحابہ نے یہ سوچا کہ نہ، دعا ہمیں ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، رسول رحمت ہیں، قاسم نعمت ہیں، چلو دربار محمدی میں یہ وہ نبی ہیں کہ جہاں کوئی نبی پانی نہ پلا پائے گا، اس معاشر میں یہ ساقی حوض کوثر ہیں، مالک حوض کوثر ہیں، چلو دربار محمدی میں۔ صحابی آئے، اگر ان کو محتاج سمجھتے، مجبور سمجھتے تو آتے؟ یہ آج کل کے دو ٹانگ کے جو جانور گھوم رہے ہیں، یہ ان کی عقل جو ہے گھٹنوں میں پہنچ چکی ہے کہ شان نبی میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ سبق سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا، پیاسے ہیں۔ تو حضور کو بھی چاہیے تھا کہ جن حضور کے امتی ہیں حکم دے دیتے، جن یا زمزم کا پانی لا، بولو پانی آپ لاتا بھی نہیں جن۔ ارے یہودی اور یہود و نصارہ کے لیے مدینے میں حضور انگلی کا اشارہ کر دے، بادل کا ایک ٹکڑا آئے ہفتہ بھر پر سے، کیا یہاں میدان جنگ میں اپنے ان پیاسے صحابہ کے لیے اسی بادل کو بلا نہیں سکتے؟ حضور نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دوہرا دیتے رسول پاک، اور اپنے عصائے مبارک سے کسی چٹان کو ضرب لگا دیتے، وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا، صحابہ سیراب ہو جاتے، لیکن رسول پاک نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ارے اپنے جد کریم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے معجزے کو دوہرا دیتے، انہوں نے ایڑی سے چشمہ جاری کیا تھا، اب اپنی نالین کی نوک مبارک سے چشمہ جاری کیا، لیکن رسول پاک نے ایسا بھی نہیں کیا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارے سماج میں بھی وہم اور وسوسہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم انوکھی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، انہونی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کوئی آپ کی خواہش کا لڈو اگر آپ کو دے دے تو آپ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سبب چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے صحابہ کو روکا، اگرچہ وہ معجزہ ہوتا۔ غور سے سنیے گا، بے سبب چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے روکا صحابہ کو، ٹھیک ہے نا؟ کہا سبب جمع کرو، کیا پانی کچھ نہیں ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر سب نے مشق کو جو پلٹا تو ایک پیالہ پانی جمع ہوا۔ اب جو ایک پیالہ پانی جمع ہوا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پیالے پانی میں اپنا دست ناز ڈال دیا، تو وہاں سے ایک نہیں 4 چشمے پھوٹے، اور ایسا پھوٹے وہ چشمے کہ سارے صحابہ نے سیر ہو کر پانی پی بھی لیا، اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا، وضو بھی کر لیا، اور اپنے جانوروں کو پلا بھی لیا، مگر پانی کم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ رسول پاک نے اپنے ہاتھ کو پیالے سے ہٹا لیا، تو جتنا پانی پیالے میں تھا اتنا ہی پانی پیالے میں رہا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ۔ لیکن میں یہاں سے جو درس دینا چاہتا ہوں وہ درس یہ ہے کہ آج کچھ لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں۔ میں مسئلے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، ایک پیالہ پانی آپ لیجئے اور اپنی انگلی کو خوب صاف کیجئے، اور خوب صاف کر کے اس میں اگر اپنی انگلی کو آپ ڈال دیجئے تو بولیے مولانا لوگ آپ کو کیا بتائیں گے؟
مولانا لوگ کیا خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ پانی پینے والا ہے یا پینے والا نہیں ہے. بولو بھائی، جی اگر کوئی انگلی ڈال کے پانی دے تو آپ کو پانی پینے میں مزہ آئے گا؟ نہیں ہے؟ نہیں چاہے جتنی اس میں مٹھائی لگا کے ڈالے، نہیں شہد لگا کے ڈالے، ٹھیک ہے، اس میں انگلی میں شہد لگا کے ڈالے، پورا پانی میٹھا ہو جائے. اگر انگلی ڈال دیا اس نے تو وہ پانی پھر پی پاؤ گے آپ؟ نہیں من چاہے گا پینے کو؟ نہیں اسی کو کہتے ہیں مستعمل. ٹھیک ہے، مکروہ ہو گیا پانی، کراہت والا پانی ہو گیا، اب اس سے پیا نہیں جائے گا، اس سے وضو نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی میرے. برسات اگر انگلی ڈال دے تو پانی مستعمل ہوتا ہے فقہ کی زبان میں. لیکن سنو، خیر بشر نے انگلی نہیں ڈالی تھی، اپنا پنجۂ رحمت ڈال دیا تھا. تو پتا کیا چلا کہ اگر بشر انگلی ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، لیکن خیر بشر اگر پنجۂ رحمت ڈال دے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. برادر اسلام، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. جو تمہیں رسول دے تو اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ جاؤ. بس ایک آخری بات عرض کر کے رخصت پہ جانا ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں، سرکار کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بندوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑا، کھیت چھوڑے، جائیداد چھوڑے، اور حضور کی محبت میں ایسا فریفتہ ہوئے کہ مصر میں تو عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو جانتے ہو، انہیں جب لیمو دیا گیا کہ دیکھنا تو بس اسے کاٹ دینا، تو انہوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کا لیمو چھوٹ گیا اور انگلی کی پور پر چھری چل گئی. اب جو چھری چلی تو انگلی کٹ گئی. حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا، لیکن میرے حضور کیسے ملی ہے، میرے حضور کیسے ملی ہیں کہ آپ کی ملاحت کا اثر ایسا کہ پھر کہنے والے نے کہہ دیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. وہ صحابہ تھے کہ جو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو حضور پہ فدا کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا پالن کرنے میں وہ کتنا آگے ہیں، بس اسی کو سمجھ لو اور انہی سے کچھ روشنی لے کے ہم اور آپ بھی شریعت کا پالن کرنے لگیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. سنو، عرب کے سماج میں شراب نوشی بہت تھی، لوگ شراب بہت پیتے تھے، پانی کی طرح شراب پیتے تھے، پانی کم شراب زیادہ. جیسے ہم لوگ کے وہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم سب سے پہلے اس کی خاطرداری کس چیز سے کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے ہیں نا. لیکن پانی کے ساتھ کچھ اور بھی تو رکھتے ہیں، خالی پانی دے دیتے ہو. چائے سے کرتے ہیں نا، چائے عام طور سے چائے سے کرتے ہیں. پہلے لوگ پان سے کرتے تھے، پانی سے نہیں، پان سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تہذیب تھی یہاں کی. تو بہرحال تو مہمان جب آپ کے وہاں آتا ہے تو آپ اس چائے پانی جو بھی ہے آپ اس کو خاطرداری کرتے ہیں. ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی ہے بھائی، کرتے ہیں. تو عرب کے سماج میں شراب پیش کی جاتی تھی تو تم تو پانی گلاس بھر بھر کے دو گے. اب وہ شراب دینے سے پہلے 1 گھنٹہ شاعری کرتے تھے. جی 1 گھنٹہ بیٹھال کر کے خوب شعر شاعری کرتے تھے. اور جو شاعر ہوتا ہے نا اس کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی مل جائے تو میں اس کو سناتا رہوں. ٹھیک ہے، ہاں ابھی دیکھ رہے ہیں اسٹیج کا حال کیا ہے، دیکھا کہا 2 مصرے پڑھنے کے لیے آئے، معلوم ہے صاحب کوئی پورا دیوان پڑھ ڈالا، چھوڑیں گے نہیں. شاعر کی فطرت ہوتی ہے. تو بہرحال عرب کے لوگوں کا حال کچھ ایسے ہی تھا کہ وہ شراب کے تعلق سے پھر وہ شاعری کرتے تھے اور وہ سناتے تھے. یہ میرے سکو دادا نے فلاں انگور کے باغ سے وہ انگور ایسا تھا اس کو لیا اور وہ بالکل
بڑا ہی حسین اور بڑا خوبصورت تھا. اس کو خوبصورت عورت سے تشبیہ دیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں, شاعری کرتے تھے. عرب میں بہت رواج تھا اس چیز کا. اور پھر وہ سناتے تھے اس کی اہمیت کو. اس کے بعد پھر تھوڑا سا شراب, اتنی سی شراب جو ہے کپ اتنا بڑا دیا اتنا, سوچے جو حلق کو تر نہ کر سکے شراب ملتی تھی. شراب کے عادی ایسے تھے کہ درد ہو تو شراب, پیدائش ہو تو شراب, کوئی خوشی ہو تو شراب, غم ہو تو شراب. شراب ہی شراب تھی, گھٹی میں شراب تھی, رگ رگ میں شراب تھی. ایسی شراب تھی کہ ابتدائی دور اسلام میں شراب پی پی کر جب نماز کے لیے آنے لگے نشے کی حالت میں ایک دوسرے کو کیفلیاں مارنے لگے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا. قرآن پاک میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں رہو. ذرا سوچو. لیکن اب وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ نہیں ہے تو تمہارا علاقہ بھی سرحیل کا علاقہ ہے نا. سرحل سمجھتے ہو, اور جب سرحل ہوتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے, بولو بھائی. سرحل نہیں ہوتا, وہ سرحل ہوتا ہے. آپ کے وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کوئی گیا حضرت تو آئے جگہ قرآن سے آئے بتا دی ہے اس نشے کی حالت میں ہو تو مسجد میں جاؤ, نماز میں پڑھو. یہ ابتدائی دور اسلام میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, وہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ دوسری آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ شراب کو حرام کیا جاتا ہے. ٹھیک, جب اس کی انتہا پہ آ گئے صحابہ جان دینے پہ آمادہ ہو گئے تو اب حکم کیا گیا, شراب حرام. اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا, صحابہ نے سنا, اپنے اپنے گھر گئے. جانے کے بعد جتنے برتن سے جس سے محبت کی تھی ذرا سوچو. ہجرت کرنے کر کے آنے والے صحابہ جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑا تھا مگر شراب نہیں چھوڑی تھی, شراب کی بوتل بغل میں دبا کے لے کے آ گئے تھے. لیکن جب رسول پاک نے فرما دیا کہ شراب چھوڑ دو تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں عرضی لگائی یا رسول اللہ یہ ہماری عادت ہے, ہم ایک دو دن میں چھوڑ دیں گے, ایک ہفتے میں چھوڑ دیں گے, کچھ ہمیں مہلت دے دیجیے. کسی نے بھی نہیں عرض کیا. سب کے سب اپنے اپنے گھروں پہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے شراب کے برتنوں کو توڑ دیا. کافروں سے مدینے میں رہنا محال ہو گیا, نالیوں سے شراب رہنے لگی. پھر جب یہ لوٹ کر رسول پاک کی بارگاہ میں آئے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم نے شراب برتنوں کو توڑ دیا؟ کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا, برتن کی کیا حیثیت, ہم تو اپنی جان قربان کر دیں آپ کو. سبحان اللہ. تو صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں تانبے پیتل کے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا, انہیں آگ میں ڈال دیتے, جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی اسے باہر کر لیتے, وہ برتن پاک ہو جاتا. شیشے کا برتن تھا, مانج لیتے, پاک ہو جاتا. تمہیں ان برتنوں کو توڑنا چاہیے جس میں شراب داخل ہو گئی, جیسے کدو کا برتن. اب آپ لوگ پتہ نہیں جانتے نہیں جانتے, کدو کا برتن جانتے ہیں؟ سوکھ جاتا ہے کدو, اندر سے اس کا فضلہ نکال دو تو برتن بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا. سادھو لوگ اکثر اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو نمی جو ہے اس کی آخری جلد تک آ جائے گی, نیچے سے نمی کا احساس ہوگا, باہر کی طرف سے شراب ڈال دو تو شراب کے اندر داخل ہو جائے گی. ٹھیک, اب اس برتن کو کیسے آگ میں ڈالو گے تو جل جائے گا. اب اگر پانی سے پاک کرنا چاہو گے تو پانی جیسے ہی ڈالو گے وہاں تو سوکھی شراب پڑی ہوئی ہے, اب جب پانی وہاں جائے گا تو نجس ہے شراب, پانی جیسے پہنچا تو وہ پانی بھی نجس ہو گیا. تو اب نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور نے فرمایا تمہیں ان برتنوں کو توڑ دینا چاہیے. میرے عزیز, میں یہاں سے جو آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مشکل پیشاب کرم اللہ وجہ الکریم
کا تقویٰ دیکھو کہ آپ کو شراب سے اتنی نفرت کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کہیں زمین پر گر جائے اور برسات ہو، غور سے سنیے گا، آپ لوگ کھیتی کسانی کرنے والے لوگ ہو، شراب کا ایک قطرہ اگر مٹی میں گر جائے اور برسات ہو، بولو وہ شراب رہے گی؟ نہیں۔ ارے شراب کیا، جس مٹی میں شراب گری تھی وہ مٹی بھی نہیں رہے گی، بہ کے باہر ہو جائے گی، مل جانے کا ہے نا۔ لیکن حضرت علی کا تقویٰ دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ شراب کسی زمین پہ گر جائے اور شراب کے اثر سے اس پر سبزہ اگے، گھاس اگے، اور اس گھاس کو کوئی بکری کھا لے، اس کا گوشت میرے پاس لایا جائے تو میں اسے بھی نہ کھاؤں۔ بات سمجھ رہے نا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، آج اسی کی کمی ہمارے سماج میں ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر طبیعت کو اپنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ عزت و سرفرازی کی زندگی چاہتے ہو تو آپ سب سے ہی کہنا ہے طبیعت کو چھوڑو، شریعت کو اختیار کرو، برائیاں دور اپنے سماج سے دور کیجیے، خطائیں اپنے اندر سے دور کیجیے، اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا لیجیے۔ دیکھو ہمارے باپ دادا بزرگ تھے، تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے، مگر اپنی ساکھ میں انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو رکھا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اگر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو گھٹا کے نہیں کاٹتے تھے، بڑھا کے کاٹتے تھے۔ اگر تولنے والی چیز کا کاروبار کرتے تھے تو اپنی طرف ترازو نہیں جھکاتے تھے، لینے والے کی طرف ترازو جھکا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ عدل و انصاف کرنے پہ جب آ جاتے تھے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھتے تھے، اگر اس نے خطا کی اسے بھی سزا دیتے تھے۔ تمہارے ہی باپ دادا جو اس کفرستان میں آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے شریعت کے مطابق جو زندگی گزاری تو یہاں کے کفار و مشرکین نے بھی انہیں عزت دی، اور صرف عزت ہی نہیں دی، ان کے طور طریقوں کو اختیار کیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آج پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے تو نہ تو کسی کو رجھانے سے پھیلا ہے، نہ کسی کو پلجھانے سے پھیلا ہے، نہ کسی کے سر پہ تلوار رکھنے سے پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو اس بنیاد پر پھیلا ہے کیونکہ بچہ بچہ مسلمانوں کا طبیعت پہ نہیں جیتا تھا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتا تھا۔ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ اسلام پھیلا ہوا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر طبیعت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی تہذیب کو بدلو، اپنے معاشرے کو بدلو، اپنے کلچر کو بدلو، اپنے سماج میں پھر سے شریعت محمدی کا نفاذ کر ڈالو۔ میں خدا کہتا ہوں کہ جس طرح تمہارے بزرگوں نے، ایک بار بتاؤ خواجہ غریب نواز یہاں آئے؟ بولو آئے؟ ابو مشرف جہانگیر سیمیناری میں نہیں آئے جبکہ وہ جہانگیر تھے، ہے نا؟ لیکن خواجگاہ کی تعلیم آئی کہ نہیں آئی؟ کون لے کے آیا تھا؟ جو مرید ہو گیا تھا۔ جب مرید ہو گیا، توبہ کر لی تو بس اپنے اندر چینج لے آیا، بدلاؤ لایا، بالکل شریعت کے مطابق جینے لگا۔ جس گاؤں میں گیا اندھیرے میں اجالا آ گیا۔ آج افسوس ہے کہ جہاں اجالا ہو مسلمان پہنچتا ہے اندھیرا ہونے لگتا ہے، تاریکی آنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان غلط روی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر وہ چیز جو غلط ہے اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے سماج میں۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو عزت نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں عزت عطا فرمائے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پالن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں شریعت کے مطابق رکھی ہیں اسے ہم شریعت کے مطابق جینا پسند کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ
عزت و سرفرازی ضرور ہمیں حاصل ہوگی اور اس کا آنند ہم ضرور حاصل کرتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس بزم سے آپ تمامی حضرات اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ اس پرآشوب ماحول میں بھی اگر آپ نے نہیں سمجھا تو کب سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی طوفان نہیں بھیجا، کوئی آندھی نہیں بھیجی۔ ہم نے پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا کہ اللہ نے مکھی اور مچھر کا عذاب نازل کیا، یعنی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق کا عذاب نازل کیا، قومیں تباہ ہوئی۔ قرآن کے پڑھو گے تو ملے گا، ٹھیک ہے؟ آج وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہ تو مکھی اور مچھر کا عذاب تھا، دکھ بھی رہا تھا، لیکن آج ہم اتنے خطا کار ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسی مخلوق رکھ دی ہے کہ جس کو دیکھنا بھی محال ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ دکھتا ہے۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولو نا۔ دیکھو سب جانتے ہیں، ہے نا؟ دکھتا بھی نہیں پوری دنیا میں۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ ایک نام سنا ہوگا کہ وائرس کا، اس کا نام ہے برڈ فلو، ٹھیک؟ تو برڈ فلو کہاں سے آتا ہے؟ پکشی کو بیماری تھی تمہیں لگ گئی، سوائن فلو سور کو بیماری تھی تمہیں لگ گئی، ٹھیک؟ لیکن مجھے حیرت ہے یہ کورونا وائرس جو انسانوں کی بیماری تھی یہ پرندوں میں کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس کو تو پرندوں میں بھی جانا چاہیے۔ تو جو برڈ فلو ہے یا سوائن فلو ہے یہ بیماری ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو یہ جانوروں میں بھی ہوگی، انسانوں میں بھی ہوگی۔ لیکن یہ جو کورونا وائرس ہے یہ تو قہر الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قہر نازل فرمایا، اور اس قہر الہی کی چپیٹ میں افسوس کے مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری صرف انسانوں میں ہے، نہ بیل میں ہے، نہ گائے میں ہے، نہ مرغی میں، نہ بکری میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیماری ان میں بھی جاتی ہے، وہ بھی تمہارے سماج میں رہتے ہیں، تم اس کے سماج میں رہتے ہو، لیکن یہ بیماری وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، یہ صرف انسانوں ہی کو لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قہر الہی ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں آپ کو ڈرنا چاہیے، خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بڑے بڑے سائنسدان پریشان ہیں، ابھی اس کو دبا رہے تو یہ دبا رہے تو وہ اٹھ رہا ہے، وہ دبا رہے تو یہ بیٹھ رہا ہے۔ عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے نشانی اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ دنیا میں مسلمان ہیں، اور میرے رسول نے فرما دیا کہ اگر ایک بھی مسلمان ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت تو نہیں آئے گی مگر ایسی مصیبتیں آتی رہیں گی، ایسی مشکلیں آتی رہیں گی، ایسی تباہ کاریاں آتی رہیں گی۔ اگر دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے تو قیامت نہیں آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا تو آسمان جو ہزاروں میل اوپر ہے وہ روئی کے گالے کے مانند تمہارے گردا گرد ہو جائے گا، سورج تمہارے سر پہ آ جائے گا، سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ حال ہوگا، لیکن اگر ایک مسلمان بھی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ میرے عزیز، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی دنیا میں ایک نہیں انیک مسلمان ہیں جس کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ تباہیاں اور یہ بربادیاں جو آ رہی ہیں، آج معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، آج ہر طریقے سے پوری دنیا میں انسان ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اب نہ ہوش کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں دکھا رہا ہے کس کے لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے کہ جو بے روی اختیار کیے ہوئے ہیں، دنیا دار بن گئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ میرا خوف اپنے دل میں نازل کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرکوں کو تنبیہ نہیں کی، اسے تنبیہ کیا ہے، اسے ہدایت دی ہے، مومنوں کو ہدایت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا زمانہ چلتا رہے. تو یہ نشانیاں ہمارے تمہارے لیے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ہم درس عبرت حاصل کریں. امریکہ میں کچھ ہوا، یو کے میں کچھ ہوا، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی ملک میں کچھ ہوا، تمہارے ملک کے کسی خطے میں ہوا، تو تم اس سے درس عبرت حاصل کر کے خوف خدا پیدا کرو اور طبیعت کو چھوڑ کر شریعت کو اختیار کر دو. اللہ تعالیٰ یہ نشانی اس لیے دکھا رہا ہے. تو اے آنند پور کے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے اور شریعت کے مطابق ہو جائیے. پنجگانہ نمازیں ادا کیجیے، باجماعت نمازیں ادا کیجیے. اپنے ماتحتوں کو جو تمہارے گھروں میں ہیں ان کو شریعت کے مطابق جینے کا ڈھنگ دیجیے. ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں مصلے اس طرح بچھا دیں جیسے مسجد میں صفیں لگتی ہے، تو تمہارا گھر بھی مسجد جیسا ہو جائے. جب ایسا ماحول بنا لو گے تو سنو، جو آفت آئے گی نا، آفت کو آفت آ جائے گی اور آپ راحت میں رہو گے انشاءاللہ. تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اللہ سے ڈر پیدا کیجیے، اللہ سے ڈریے اور شریعت کے مطابق جینا سیکھیے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. اور ورنہ جب قیامت آئے گی نا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. یہ سب موقع اللہ نے دیا ہے تمہیں ہمیں کہ توبہ کر لو جلدی سے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب قیامت آئے گی تو توبہ کا دروازہ بند. حق ظاہر ہوگا، لوگ ایڑیاں رگڑیں گے، اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہیں گے، کلمہ حق پیش کرنا چاہیں گے، لیکن زبانوں پہ تالے لگ چکے ہوں گے. ایڑیاں رگڑ کے وہ مر جائیں گے مگر انہیں توبہ نصیب نہیں ہوگی. اے مسلمانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی دروازے توبہ کھول کے رکھا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آئے و خطا کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں. تو پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف کروا دے. آپ لوگ چاہتے ہیں بھائی آج کی اس محفل میں ہمارے آپ کے گناہ خطا معاف ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو بس اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپ کے پاس دیجیے. جو زمین پہ بیٹھے روزانہ بیٹھ جائے، اور بہن بیٹیاں بھی جو سن رہی ہیں جہاں بھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں کو سینے جمع جیسے نماز نکال کی، اور پھر تھوڑی دیر کا مراقبہ کریں، اپنے نفس سے محاسبہ کریں. جو خطائیں غلطیاں ہو چکی اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. وہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں. میرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. بالکل یقین جان لیجیے میرے چیلنج کے مطابق نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہو. اتنے پاک و صاف ہم ہو چکے ہیں. اب نیت، میں نے بتایا کہ نیت ہی پہ سارا معاملہ ہے.
تو اب نیت اپنی صحیح رکھیے، نیت خراب مت رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیتوں پہ بھی جزا دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے اپنی نیت پہ آپ قائم رہیے اور عمل کی دنیا میں بھی آئیے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنی نیت کو صحیح رکھیے اور اب صبح کا انتظار نہ کیجیے، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج اگے اپنے اپنے دلوں میں عمل کا سورج اگا لیجیے اور اس کی روشنی سے اپنے کو منور کیجیے، اور پھر نمازوں کے پابند بنیے، نماز کے پابند بنیے، نماز ہی آپ کو شریعت کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ نماز ہی کے ذریعے آپ شریعت پہ جائیں گے، کیونکہ آپ کہو کہ ہم روزہ رکھ کے شریعت کی طرف جائیں گے، تو روزہ تو ایک ہی مہینے کا ہوتا ہے نا؟ جی اور اس کے اندر وسوسے بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے فرمایا، لیکن نماز کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نہ حج نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہیں، نماز ہی ایک وہ عمل ہے کہ جس سے آپ کی برائیاں آپ سے دور ہو سکتی ہیں، آپ کی فحشکاریاں آپ سے دور ہو سکتی ہیں، آپ کی بے حیائیاں آپ سے دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لہذا عمل کرنا ہے تو نماز سے شروع کیجیے، اور پھر جانتے ہو جب آپ نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پھر آپ کی آبادیوں سے بلائیں بھی دور ہو جائیں گی، وبائیں بھی دور ہو جائیں گی، اور آپ اس مشکل دور کو بھی آسانیوں کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو طریقے مطابق